बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, जो एक वाक़या बलूचिस्तान में मच में हुआ, उसके बाद लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें अभी भी माइनस टेम्परेचर्स पर बाहर रख के बैठे हुए हैं। ऐसे में जुल्फ़ी बुखारी साहब की एक वीडियो सामने आती है जिसको बहुत ज़्यादा इस तरह से लिया जा रहा है कि जैसे बड़ी इनसेंसिटिव बात की है उन्होंने, उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। बट अभी कोई 4 घंटे पहले के करीब, 5 घंटे पहले अंग्रेजी में और 4 घंटे पहले उर्दू में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में वो ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जो भी विक्टिम्स हैं, उनके लवाहिकीन हैं, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। बहुत जल्द मैं दौरा भी करूंगा, लेकिन गुजारिश ये है कि अपने प्यारों की मैयतों को दफन कर दिया जाए। प्रिसाइज वर्ड्स के अंदर 2 ट्वीट्स ये किए हैं और इन दोनों ट्वीट्स के अंदर यही यकीन दहानी दिलाई है कि जो असल में कल्प्रिट्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये सानहा इसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमारी हिस्ट्री में होते रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात जिसकी वजह से बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तमाम की तमाम चीज़ें डाई डाउन हो जाती हैं। मैं ये चाहती हूं कि बलूचिस्तान के हज़ारा कम्युनिटी या पाकिस्तान में कोई भी किसी भी कम्युनिटी के साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी हो तो वो किसी भी तरीके से उसकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके हवाले से बात होते चले जाना चाहिए। और इस बारे में क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि सियासी तौर पर अपने जो है पर तोल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हुकूमत को गिराया जा सके, करप्शन के मामलात हुकूमत के सामने लाए जा सके, या महंगाई की जो एक बहुत बड़ा प्रेशर अवाम के ऊपर पड़ा हुआ है उसको भी एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सके। बट ऑल दीज थिंग्स कंसिडर्ड, क्या पीडीएम कोई खातिर ख्वाह खतरा सामने लेकर आ सकेगी हुकूमत के या नहीं, ये एक अहम सवाल है। इन दोनों टॉपिक्स पे हमारे साथ जो बात करेंगे मेहमानान, मैं उनका तारुफ अभी से करा देती हूँ, उसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे। बलूचिस्तान वाले टॉपिक पे हमारे साथ मौजूद होंगे अनवारुल हक काकड़ साहब। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और स्पोक्स पर्सन है इवन वाकई हुकूमत के भी। इसके अलावा जरताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। वैसे तो ऑफकोर्स स्टेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई का फेस हैं, क्योंकि ये वो खातून हैं जिन्होंने बहुत सारे मर्दों को हरा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर एक ऐसे इलाके से जो इलाका मेल डोमिनेंट समझा जाता है वहां से वो जीती हैं। तो ये पीटीआई का फेस भी है, उनसे भी आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं जाऊंगी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद फिर बलूचिस्तान और मच का जो वाक़या है उस पर सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ टॉपिक्स आज के आपके सामने रखे। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा जो कि वैसे तो माला माल है, बहुत सारे ज़खायर अपने सीने में दफन किए बैठा है, लेकिन वो ज़खायर का फ़ायदा कोई बलूचिस्तान के लोगों को अनफॉर्चुनेटली अभी तक पहुँच नहीं पाया। कोशिश ये है कि जिस रिच ज़मीन पर ये लोग हैं उसी तरीके की ये ज़िंदगी भी गुजारे, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हज़ारा बरादरी सरापा एहतजाज है। और सरापा एहतजाज इसलिए है क्योंकि चंद रोज़ पहले 11 हज़ारा बरादरी के अफराद जो कि कानकुन थे उनका बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, बड़े बेदर्दी से कत्ल किया गया। और उसके बाद फिर उनकी मैयतें लेकर आज भी वुरसा बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब के ट्वीट के बारे में मैंने आपको बात बताई कि उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द कोयटा का विजिट करूंगा, मैं बहुत जल्द बलूचिस्तान का विजिट करूंगा, लेकिन तदफीन कर दी जाए एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे साथ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सेनेटर साहब, हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक आम लोकल जो सेपरेटिस्ट है वो नहीं, बल्कि बाहर की बहुत सारे मुल्कों की नजरें गड़ी हुई हैं। हमें यह भी मालूम है कि आज हम लोगों ने जो डोसिया DGISPR ने और फॉरेन मिनिस्टर ने सबके सामने रखा था, P5 मुमालिक को दिया था, जो कि UN में जाकर दिया था, आज अगर उस डोसिया के ऊपर काम हुआ होता, भारतीय दहशतगर्दी के ऊपर काम हुआ होता, तो कभी भी मच जैसे वाकयात हमें देखने में ना आते, कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो ना हो रही होती। लेकिन
وہ نہیں ہوا. عالمی دنیا اور عالمی برادری نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہیں. ایسے میں ہم ایٹ لیسٹ اپنی ذمہ داری کی طرف آتے ہیں. ابھی سب سے بڑا ڈیمانڈ جو چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ سی ایم صاحب, پرائم منسٹر صاحب وہ تو آئیں ہمارے پاس, ہمیں ایک دلاسا دیا جائے, ہمیں یقین دہانی دی جائے کہ ہماری برادری کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دی جائے گی, تب جا کے ہم میتوں کو تدفین کی طرف لے کر جائیں گے. یہ بتائیں جو کلپریٹس ہیں کاکڑ صاحب, ان کے بارے میں اپڈیٹ کیا ہے, ان کے خلاف کارروائی کیا کر رہے ہیں, because that is the biggest question at this point in time. انیکا دیکھیں, میرے نزدیک پرائم منسٹر کا مینڈیٹ یا چیف منسٹر کا مینڈیٹ وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ فوکس ہو کے دیکھیں کہ یہ جو نیا تھریٹ ایمینیٹ ہو رہا ہے اس کی ایکسٹرنل ڈائمنشن کیا ہے, اس کی انٹرنل ڈائمنشن کیا ہے, ہمارے جو لوکل لنکیجز ہیں وہ ہندوستان اور افغانستان سے کس طریقے سے سنکرونائز ہو کر یہ مینیفیسٹ ہوتے ہیں ٹیرر کی صورت میں اور ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. ان کا فوکس اس پہ ہے کہ اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے, فزیکلی کائنیٹیکلی کیسے رسپونڈ کرنا ہے, تاکہ فیوچر میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ گروپ نیا تو نہیں ہے, پرانا ہی ہے, ذرا ری گروپ ہو کے دوبارہ سامنے آ رہا ہے, اور ان کو لمٹ کرنے میں, ان کی کلنگ کیپیسٹی کو لمٹ کرنے میں, ان کو ایلیمنیٹ کرنے میں ویل تھاٹ پلان چاہیے جس پہ کام ہو رہا ہے. ایسے میں اگر میڈیا, انٹیلیجنشیا, آپٹکس کی طرف زیادہ زور ہوگا کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں آ رہے, چیف منسٹر ایک دن کے لیے ایبسنٹ کیوں نہیں ہوا, تو بعض اوقات مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو قاتل ہیں ان ایڈورٹنٹلی ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں, جو درندے ہیں ان ایڈورٹنٹلی ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں, اور معاشرے اور ریاست کو ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا انڈائریکٹ فائدہ انہی کو جاتا ہے. تو وی نیڈ اے ویری میچور اینڈ پروفاؤنڈ رسپانس آن دس, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنجیدگی موجود ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد لوگوں کو اس سلسلے میں جو فالو اپ کارروائی ہوگی اس کی اطلاعات بھی آ جائیں گی. ٹائم سپین ظاہر ہے ہم نہیں دے سکتے, لیکن یہ ایشورنس میں انشاءاللہ ضرور دیتا ہوں آن دا بہاف آف دا گورنمنٹ کہ یقیناً کارروائی ہوگی, اور ٹل دا لاسٹ مین انشاءاللہ وی ول فائٹ دس مینس. رائٹ. اچھا کاکڑ صاحب, یہ تو ہو گیا کارروائی کے بارے میں. کلپریٹس کے خلاف کارروائی کرنا ذمہ داری بھی ہے حکومت کی, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے. اگر آپ کلپریٹس کو چھوڑتے رہیں گے تو آگے چل کر یہی بہت بڑے اژدہا بن کر سامنے آئیں گے. لیکن لواحقین کی ڈیمانڈز بھی, وہ جو 7-8 نکات ہیں لواحقین کی ڈیمانڈز کے, اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ لواحقین ابھی کرب میں ہیں, مائیں بہنیں سسک رہی ہیں, بلک رہی ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں, بیٹے ہیں, باپ ہیں, ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو لواحقین کی ڈیمانڈز کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کاکڑ صاحب. دیکھیں, لواحقین اس وقت کرب میں ہیں, درد میں ہیں, ایک اذیت کی کیفیت سے دو چار ہیں. ایسے میں بعض اوقات وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ پیورلی اس ایموشنل درد کی ہوتی ہیں, اینڈ رائٹلی سو. بہت ساری چیزیں, ظاہر ہے وہ بیچارے جو ہے اس وقت وکٹم ہیں, وہ نہ کوئی سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہے, نہ ان کا کام گورننس کا ہے. یہ ذمہ داری پرائمریلی اس وقت صوبائی حکومت کی ہے, اور ساتھ پہ اس کا برڈن شیئر وفاقی حکومت اپنے اداروں کی صورت پہ کرتی ہے. ہم اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کریں گے, اور جس انداز سے ان کی تسلی اور تشفی ہو سکتی ہے کوشش کریں گے کہ ان کی جو کفالت کا فریضہ ہے اس میں کوئی کردار ادا کر سکے. یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے بچے ہیں, ہم ان کا نعم البدل ڈھونڈ نہیں سکتے, لیکن جس کمی کی جو سوشو اکنامک امپیکٹ ہے اس کو کوشش کریں گے کہ ایڈریس کریں. ان لواحقین کے لیے جو بھی فائنینشیل پیکج ہے وہ فوری طور پر ارینج ہو, تاکہ ان کی معاشی مشکلات سے بھی وہ دو چار نہ ہوں, اور ساتھ میں جو ان کو انصاف دلانے کا فریضہ ہے اس فریضے کے طرف زیادہ فوکس ہے کہ وہ پورا کریں. کاکڑ صاحب, آج آپ لواحقین کی کفالت کر لیتے ہیں, آج آپ ان کو ان کا سوشو اکنامک امپیکٹ جو ہے آپ اس کو بھی صحیح کر لیتے ہیں. یہ 11 لواحقین ہیں, لیکن یہ معاملہ تسلسل سے چلتا آ رہا ہے. انفارچونیٹلی 2013 میں بھی ہم نے یہی سنا, 2015 میں بھی ہم نے یہی سنا. آپ کفالت کر لیں, آپ ان کو فائنینشیل پیکیجز دے دیں, لیکن اصل جو تھریٹ ہے اس کی ایلیمینیشن تک ہم کب جائیں گے؟ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم مل سکتا ہے, یا اس کے لیے ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے اس عرصے کے اندر, سو اینڈ سو عرصے کے اندر ہم اس تھریٹ
تھریٹ کو ایلیمینیٹ کر پائیں گے؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ایلیمینیٹ کر پائیں گے؟ جو دوبارہ ری گروپنگ ہو رہی ہے اس کو ختم کر پائیں گے؟ انیکا دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے جس قسم کی یہ جنگ ہے، یہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہم نے لڑی ہے، اور بہت سارے جو ریاست کے لوگ اس میں دے ہیو لیڈ دیئر لائفز اسی تھریٹ کو کاؤنٹر کرتے کرتے. یہ بعض اوقات ہمارا نقصان ہوتا ہے، بسا اوقات زیادہ تر الحمدللہ دشمن کا نقصان ہوا ہے. ظاہر ہے جب ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے تو اس میں ہماری تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، ہم اس کا بیان بھی زیادہ کرتے ہیں. اس کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ ہم کر پائیں گے، یہ ایک بڑا چیلنجنگ گول پوسٹ ہے. ہم اس کو اگر منیمائز بھی کر گئے تو یہ میرے خیال میں ہماری بہت بڑی سکسیس ہوگی، اور پاکستان ایز اے سکسیس سٹوری کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے. ریجن میں منیمائز ہوئی ہیں یہ ٹیرر اٹیکس. باقی شاید لوگ اس انداز میں، باقی لوگوں سے میری مراد باقی ریاستیں ہیں، باقی ریاستیں اتنی سکسیسفلی اس تھریٹ کو نہیں مینج کر پائی ہیں جس طریقے سے پاکستان کے اوپر آن سلاٹ تھا اور یہ مینج کر پایا ہے. ان کے لاسٹ ریمیننٹس ہیں، اور ان ریمیننٹس کو بھی میں سمجھتا ہوں ایک افیکٹو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، اور وہ ہائی پرائیورٹی پہ یقیناً ریاستی اداروں کے، ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ریڈار پہ ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں آنے والے وقت میں ہمیں بڑے افیکٹو قسم کے آئی بی اوز نظر آئیں گے. رائٹ. اچھا کاکر صاحب، آئی بی اوز یا سیکیورٹی ڈائمینشن تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اینڈ ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ اگر اس ڈوسیا پہ، جس ڈوسیا کو ہم نے دنیا میں بانٹا ہے، اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بیکلیش آتا ہے انڈیا کو، تو آج اس طرح کی حرکتیں ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہ مل رہی ہوتی. دس از اے سیڈ پارٹ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ایکچولی پٹ اے بلائنڈ فولڈ آن دیم سیلوز. بٹ اب ذرا اپنی ذمہ داری کی طرف ڈیولپمنٹ سائٹ پر بھی آ جاتے ہیں کاکر صاحب. اکنامکلی اگر کوئی ریجن بہت زیادہ سٹیبل ہو جائے تو الٹیمیٹلی اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کیونکہ سب کی اکنامک سٹیکس اس ریجن کے ساتھ ہوتے ہیں. ناؤ خوبصورت دل والے لوگوں کا صوبہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، پاکستان کا دل دھڑکتا ہے بلوچستان کے تمام لوگوں کے لیے. ایسی سچویشن میں اتنا زیادہ منرلز اینڈ بہت زیادہ معدنیات سے بھرا ہوا ایک صوبہ، اور اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی ابھی تک، کیا آپ کی گورنمنٹ نے کیا ہے اس ڈیولپمنٹ کے لیے؟ اگر آپ پچھلی گورنمنٹس کو روایتی گورنمنٹس بھی سمجھتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف دس ایریا؟ دیکھیں، ہمارے دو چیلنجز ہیں، ایک ڈیولپمنٹ پیراڈائم کا ہے اور دوسرا سیکیورٹی پیراڈائم کا ہے. سیکیورٹی پیراڈائم میں انیکا کبھی نہ بھولے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی امپورٹنس کی وجہ سے بلوچستان پہ ہمیشہ سے نظریں تھیں، ہیں اور رہیں گی. اور اس میں جو فالٹ لائنز کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دیکھیں شیعہ سنی ڈفرینسز جو ہے نا وہ 1300 سال سے اس خطے میں ہیں، لیکن لاسٹ 5, 6, 7 ڈیکیڈز میں، اور خصوصی طور پہ لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں جس طریقے سے اس کی ایکسپلائٹیشن پورے ریجن میں ہوئی ہے، آپ پورے مڈل ایسٹ کے پکچر کو اگر لارجر انداز میں دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ جو آؤٹ سائڈ فورسز یہاں پہ ملٹری فورسز، پولیٹیکل فورسز آتی ہیں، یہ کانفلکٹ جو ہے نا زیادہ ٹریگر ہوتا ہے. اگر ایکسٹرنل فورسز نہیں ہوتی ہیں تو یہ ڈفرینسز ٹریگر نہیں ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کلنگ آف ایچ ادر. وہ ڈفرینسز سوسائٹی کی لیول پہ، انٹلیکچوئل لیول پہ، عقائد کے سطح پہ رہتے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں. دوسرا ہمارا چیلنج جو ڈیولپمنٹ کا آپ کہہ رہی تھی، اس میں بھی اس مرتبہ ایک نئی اپروچ یہ رکھی گئی ہے کہ ہم نے اپنے جو پروونشل PSDP کا پروگرام ہے اس کو بڑا ریشنلائز کیا ہوا ہے. ہم نے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کو فوکس پہ رکھا ہوا ہے. اس میں ایک ہولسٹک اپروچ ہم نے اپنائی ہوئی ہے کہ ہیلتھ سیکٹر بھی جو ہے ایڈریس ہو، ایجوکیشن سیکٹر بھی ہو، سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوں، یوتھ کی کنیکٹیویٹی کے جو ہے نا کچھ نہ کچھ پلانس ہوں. ظاہر ہے ہماری اسکاسٹی آف ریسورسز بھی ہے، لیکن جو اویلیبل ریسورس ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اسمارٹلی مینیج کر کے جتنا زیادہ سے زیادہ افیکٹو کر سکتے ہیں. رائٹ، کاوش جاری ہے. ٹھیک، آپ نے یوتھ کی اپلفٹ کی بات کی ہے سینیٹر صاحب. آپ کو یہ اسکرین پر ابھی یہ ماں بلکتی روتی نظر آ رہی ہوگی. یہ ماں کا ایک جوان جہان بیٹا اس سے چھن گیا ہے، ایک ایسا بیٹا جو کہ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے ساری کے سارے خرچے خود پورے کیا کرتا تھا. اب مسئلہ بلوچستان میں ایک اور بھی ہے کہ پہلے تو ایجوکیشن لینا مشکل،
یوتھ کی اگر ہم بات کریں، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا مشکل، اور ہائر ایجوکیشن مل بھی جائے تو اس کے بعد پھر مواقع، جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بڑے اسکیئرس ہیں. اس بارے میں کیا کیا جا رہا ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے، ہائر ایجوکیشن کے؟ because these young children جو کہ اپنی ایجوکیشن کا خرچ اٹھا رہے ہیں، ان کو جا کر کانوں میں کام، مائنز میں کام کرنا پڑ رہا ہے. ان کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے کاکڑ صاحب؟ دیکھیں، ہمارا جو یوتھ کے حوالے سے بڑی انوویٹو انداز میں ہماری تھنکنگ ہے. بلوچستان کی حکومت کرنٹلی لیڈ بائی جام کمال صاحب، وہ چاہ رہے ہیں کہ CSER میں اور جو دوسرے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ اور ووکیشنل ٹریننگز بھی اس کا حصہ ہیں، ان تمام کو پیکج کر کے جتنی بھی یہ بنڈل آف یوتھ ہے، ہم ان کو مختلف اس میں سٹارٹرز میں، مختلف کیٹیگریز میں ان کو کنیکٹ کر سکے، کیونکہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں نا وہ شاید ہائی ایجوکیشن کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی کا سکل کر کے وہ اپنی اکنامک سسٹیننس کی طرف زندگی میں جانا چاہتے ہیں، جس قسم کا سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ ان کا ہوتا ہے. تو آپ ایجوکیشن کو ایز اے یونیفارم پالیسی کے طور پہ یا یونیفارم ایجنڈا کے طور پہ تو ان لوگوں پہ امپوز نہیں کر سکتے. آپ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا، لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کرافٹ کرنا پڑے گا، اس کو ٹیلر کرنا پڑے گا ان کی ضرورت کے مطابق. اس سلسلے میں ایک یوتھ پالیسی انٹروڈیوس ہو رہی ہے. ود ان 2 weeks اٹ ول گیٹ دا بیکنگ آف دا اسمبلی. وہاں پہ اس کو پیش کر کے اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد قانون کی شکل بھی دی جائے گی، اور اس میں بہت سارے یہ جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے اس کی پالیسی مینیفیسٹیشن آئی. رائٹ کاکڑ صاحب، تھینک یو سو مچ. انوار الحق کاکڑ صاحب ساتھ موجود تھے، سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. تھینک یو فار اپڈیٹنگ اس کہ بلوچستان میں آخر چل کیا رہا ہے. اور یہ مچ کا جو انسیڈنٹ ہے، اس نے ایک بار پھر ہم سب کے دلوں میں وہ درد پیدا کیا ہے جو ہم بارہا محسوس کرتے رہتے ہیں. بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں، بھارت کی انٹرونشن، کلبھوشن یادو کا ادھر سے پکڑے جانا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں جس طریقے سے بھارت فنڈ کر رہا ہے بہت ساری پاکستان مخالف موومنٹس کو، وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اور پھر وہاں کے لوگوں کے عزم کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دشمن تو ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، لیکن ہمیں جو ہے اپنی طرف سے اقدامات ٹورڈز دی ڈیولپمنٹ بلوچستان وہ فوری طور پر کرنے پڑیں گے، اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی وہ ڈوسیہ جو ہم نے ہاتھ میں تھمایا تھا، وہ صرف اور صرف ردی کی ٹوکرے میں ڈالنے کے لیے نہیں تھمایا تھا، وہ اس لیے تھمایا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ بھارت کی انٹرونشن پاکستان کے اندر کس قدر ہے اور بھارت اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کرتا ہے. اینی وے آئی ہیو ٹو گو آن بریک. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ویسے تو اسٹیٹ منسٹر فار کلائمیٹ چینج ہے، لیکن ابھی موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ سیاسی تبدیلیاں اہمیت کے حامل ہیں. ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سینیٹر انوار الحق کاکڑ سے بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے. اب ذرا پاکستان کے سیاسی موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار کلائمیٹ چینج ہے، لیکن کلائمیٹ سے زیادہ ابھی جو پولیٹیکل کلائمیٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. زرتاج گل صاحبہ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو گرا دیں گے، اس لیے کیونکہ آپ لوگ مہنگائی نہیں قابو کر سکے، آپ لوگ عوامی مسائل کو حل نہیں کر سکے، وعدے نہیں پورے کر سکے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یقین ہے، چاہے آج ہو چاہے وہ موسم صحیح ہونے کا انتظار کرنے کے بعد کرنا چاہ رہے ہوں، یہ ساری جماعتیں آپ کو لگتا ہے مل کر حکومت کو متزلزل یا حکومت کو گرا سکیں گی؟ تھینک یو انیکا، تھینک یو فار انوائٹنگ می. فرسٹ تو میں ذرا اس کی تشریح کر دوں، یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے، پاکستان ڈاکو موومنٹ ہے، پاکستان ڈکیت موومنٹ ہے. یہ سارے ڈاکو، چور، لٹیرے، NRO والے، منی لانڈرنگ والے، موروثی سیاست والے، کرپٹ سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہی وہ ہے نصب العین ہے. پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اپنا ذاتی مفاد ہے. NRO ان کو جب انہوں نے FATF کے بل پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی
کہ آپ ہمیں نارو دے دیں. ان رائٹنگ یہ لوگ لے کر آئے تھے 37 شکوں میں نیب کے کہہ رہے تھے کہ آپ 34 شکے چینج کر دیں, تب ہم آپ کے ساتھ فیٹ ایف کے بل پہ سائن کریں گے. اور فیٹ ایف کا بل اس قدر اہم تھا اس وقت کہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر پاکستان کو گرے لسٹ کے بجائے بلیک لسٹ کرنا ہے, یا پاکستان کو گرے لسٹ میں رہنا دینا ہے, یا وائٹ لسٹ کرنا ہے. اور یہ انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے اور پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں, پاکستانی بھوکے مریں, روپیہ جو ہے وہ فری فال کر جائے, کوئی اکانومی اس کی اسٹیبل نہ ہو. تو اس وقت انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا, انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو پاکستان کے مفاد کے اوپر ترجیح دی. اٹس ویری انفارچونیٹ آف آل دس پیپل, یہ جتنے بھی اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتی ہیں. دوسرا یہ کہ چونکہ ان کو NRO ملا نہیں تو لہٰذا یہ دوبارہ کنٹینر پہ اکٹھے ہو گئے. اپنا اپنا مفاد ہے کہ ابو بچاؤ, کرپشن بچاؤ, اور سیاست کچھ 12ویں 13ویں کھلاڑی کے جن کو علی امین خان گنڈاپور نے بری طریقے سے DI خان نے بڑھایا ہے, ہرایا ہے, اس کے کندھے پہ رکھ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی اپنی پارٹی میں 2 دھڑے بن گئے ہیں, اور مولانا شیرانی اور مولانا شجاع الملک اور حافظ حسین صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مولانا فضل الرحمان تو خود سلیکٹڈ ہے, اور اپنے آپ کو دیکھیں وہ خود ساختہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میں صادق اور امین ہوں. رائٹ. تو انہوں نے کیا ارادے کر کے ہمیں گرانا ہے, یہ تو خود اب گر گئے ہیں. اور دوسرا ان کی مورالز بہت نیچے گر گئی ہیں. اگر آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, اگر آپ ان کی زبان دیکھیں, تو ساتھ میں مریم صفدر بھی کھڑی ہوتی ہیں, ایک خاتون کے اپنے آپ کو جو لیڈر کہتی ہے, تو ویسے وہ خود ساختہ لیڈر, آج تک کونسلر بھی نہیں بنی. ساتھ میں جو دوسرا اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے, اپنے ساتھ مولانا لکھواتا ہے فضل الرحمان صاحب, وہ جو گفتگو کرتے ہیں, خواتین کی جو ڈسگریس کرتے ہیں, فرسٹ لیڈی کے بارے میں جو معنی خیز باتیں کرتے ہیں, اور جس طریقے سے اداروں کو قدغن لگاتے ہیں, ملائن کرتے ہیں, وہ ایک عالم دین کے, ایک لیڈر کے شائن نشان گفتگو نہیں ہو سکتا. اچھا سرتاج گل صاحبہ, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ ہیئر, لیکن آپ نے یہاں جواب میں 2 باتیں بڑی اہم کہی ہیں. ایک, آپ نے ایک طرح سے اپوزیشن کو اینٹی اسٹیٹ یا پھر اینٹی پاکستانی یا ایک طرح سے غدار کہہ دیا. دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو کرپٹ ٹولہ بھی کہا, جو کہ آف کورس پاکستان تحریک انصاف کا ایک شروع سے موقف رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہی اپوزیشن جس کو آپ اینٹی اسٹیٹ اینڈ کرپٹ کہہ رہی ہیں, یہی اپوزیشن حکومت پہ بھی یہ الزام لگا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کرپٹ آپ ہیں, معلم جبہ کیس, BRT کیس, ادویات اسکینڈل, اس کے بعد پھر پیٹرولیم اسکینڈل, چینی آٹا اسکینڈل, کرپشن کا الزام آپ پہ بھی لگا رہے ہیں. پھر وہ آپ کو اینٹی اسٹیٹ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کشمیر آپ نے بیچ دیا ہے. آپ لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں. عوام کس کی سنیں؟ دیکھیے انیکا, عوام کو انالیسس کرنا چاہیے آپ کی TV کے تھرو, اینالسٹ کے تھرو, اور بالکل ایک سوشل میڈیا اور ہر چیز, کوئی چیز چھپی نہیں ہے, کوئی چیز جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, جو ایکشن کہتے ہیں. اور آپ اگر آپ دیکھیں اینٹی اسٹیٹ بیان, یا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے نواز شریف صاحب, پر وہ اس وقت سیاسی بگوڑے ہیں, دوسرے ملکوں میں پناہ کی تلاش میں ہیں, پاکستان واپس آنے کو تیار نہیں ہے. بیماری کا جھوٹ بول کے گئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں, جبکہ وہ بیمار نہیں ہے. ان کا اشتہار چھپ چکا ہے, وہ واپس نہیں آنا چاہتے ہیں. ان کی اگر آپ زبان دیکھیں, ان کی گفتگو دیکھیں, تو وہ الطاف بھائی بن کے سراسر پاکستان کے اداروں کا نام لے کے جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. جو ان کی بیٹی ہے مریم صفدر صاحبہ, وہ اپنے والد کا جو ہے وہ مشن لے کر چل رہی ہیں, اور وہ بھی وہی زبان اور وہی گفتگو. اور دیکھیں ایک خاتون ہونے کے آتے, ایک لیڈر ہونے کے ناطے, اگر آپ کہتی ہیں کہ میں لیڈر ہوں, ہم نے بھی سیاست کی, ہم بھی الیکشن لڑ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک خاتون کا اس طرح کی گفتگو کرنا, اور دوسری خواتین کے بارے میں بھی, اور پھر ان لوگوں کو اپنے ترجمان بنانا جو دوسری خواتین کی تنظیم سازی کرتے ہوئے تذلیل کرتے ہیں, اور ہماری خواتین کے بارے میں, اپنی کولیگس کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں, ان کو اسپوکس پرسن بنانا. اتنی بد زبان خاتون میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے کہ ایک خاتون ایسی زبان استعمال کرے, اور وہ بھی فرسٹ لیڈی کے بارے میں بھی ایسی زبان استعمال کرے. اب جب کشمیر کی بات انیکا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی کشمیر کا سودا کر دیا, کشمیر کوئی فروٹ ہے, کوئی ویجیٹیبل ہے, کوئی مطلب کیا ہے پلیٹ میں رکھ کے جو کسی کو دے دیں گا؟ جیتے جاگتے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, جنہوں نے آزادی کی جنگ پوری عمر سے وہ لڑ رہے ہیں, وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ایسے کوئی سودا اس کا کر لے گا, کوئی ایسے اٹھا کے دے دے گا, سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ان کا تکیہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو 10-15 سال جو ہے کشمیر امور کے کشمیر کمیٹی کے جو ہے وہ چیئرمین رہے ہیں. انہوں نے 14 لاکھ کی جو ہے وہ ان کے بل کے اندر لسی لکھی ہوئی ہے, وہ منسٹر انکلیو کے اندر رہے ہیں, 3 حکومتوں کا وہ حصہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر کے کاسٹ ڈیمیج
مینج کیا, کبھی یہ باہر نہیں گئے. So in other words آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ الزام جو ہم پہ لگاتے ہیں, یہ جو حکومت پہ لگاتے ہیں, یہ الزام اصل میں ان پہ خود لگنے والا ہے. لیکن مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بعد میں ذرا پارلیمنٹ کے اندر جو بات چیت نہیں ہو پا رہی, وزیر اعظم صاحب نے کچھ وعدے کیے تھے, اس کے بارے میں بات کروں گی لیکن بریک بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زرتاج گل صاحبہ, ڈائریکٹلی میں آپ کے پاس سوال کی طرف آؤں گی. جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے سرٹن وعدے کیے تھے. وہ کچھ وعدے عوام سے تھے, کچھ وعدے جو ہیں وہ پارلیمان سے تھے, اور وہ ان میں سے ایک وعدہ تھا کہ پارلیمنٹ میں ہر ہفتے آیا کریں گے, کویسچن آنسر سیشن ہوا کرے گا. وہ چھوڑیں, نیشنل سیکیورٹی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ادھر پرائم منسٹر صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. ایسا کیوں ہے, وائی؟ دیکھیے انیکا, یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو دنیا کے ٹاپ آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, اور پاکستان آرمی جو پاکستان کی ٹاپ دنیا کی ٹاپ آرمی ہے, اور یو این کے اندر ہماری پیس میں بڑا کام ہے. ہم لوگوں نے ایک مسلسل وار آن ٹیرر کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. دوسروں کی پراکسی وار بھی ہمارے گلے پڑی ہیں. 70,000 سے لوگ ہمارے زیادہ شہید ہوئے ہیں, قربانیاں دی ہیں. بارڈر کے اوپر ہمارے فوجی کھڑے ہیں, تو ہم اس وقت سکون کی زندگی کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس آرمی کے خلاف اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ ہماری اپوزیشن نے کی ہے. اگر اس آرمی کی قربانیوں کو بائی ڈیزائن کسی نے ملائن کرنے کی کوشش کی ہے تو نواز شریف اور ان کی بیٹی نے کی. اگر اداروں کو اور جنرل باجوہ کا نام لے کے اگر کسی نے قدغن لگائی ہے تو وہ اسرائیل اور انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اور مودی کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف نے بیانیہ کا ساتھ دیا ہے. نواز شریف جب پاکستان کے خلاف بیانیہ دیتا ہے جنرلز کو اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کو, اور جب ان کو وہ ملائن کرتا ہے تو خوشیاں شادیانے تو انڈیا میں بجائے جاتے ہیں. ہندوستان ٹائمز اس کے اوپر آرٹیکل لکھتا ہے, تو مودی اس کے بیانیوں کو تو تقویت جو ہے نواز شریف اور اپوزیشن دیتی ہے. وہاں پہ جب پہلی دفعہ ہمارا جی ایچ کیو اور جب ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ اکٹھے ایک پیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پہلی دفعہ جی ایچ کیو میں جا کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے, اور ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ڈاکٹر معید یوسف کو اپنے سیکیورٹی کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے ایسے پی ایم بنایا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے محاذ بہت بڑے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے پاکستان سے بیٹھ کر ڈوسیئر بھیجے ہیں کہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ 15-20 سال سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. وہاں پہ اگر نیشنل اسمبلی میں یا اسٹینڈنگ کمیٹی میں لا اینڈ آرڈر کے لیے اپوزیشن کو بلایا جائے اور وہ اس کے اوپر توجہ دینے کے بجائے صرف سیاست کرے, تو میرے خیال میں کہ وہ پھر پاکستان کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اس سے بڑی غداری کیا ہوگی, اس سے بڑی ناانصافی پاک افواج کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات انیکا جو میں نے آپ کو پہلے دفعہ کہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے پہ تلے ہوئے تھے, انڈیا پہ تلا ہوا تھا, اور ہماری اپوزیشن بھی ایک لکھا ہوا ہے نا رو لکھ کے آگے کہ 37 شکوں میں سے آپ 34 شکے جو ہیں وہ آپ نیب کے قوانین میں اچھا زرتاج گل صاحبہ, آپ کو پاکستان رائٹ زرتاج گل صاحبہ, تو یہ ریزن ہے کہ کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ آرمڈ فورسز کو ملائن کریے اینڈ واٹ ایور, اسی لیے پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی اپوزیشن اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جا سکے. if I'm right? نہیں انیکا, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. دیکھو ڈیموکریٹس میں اور پارلیمنٹیرینس میں اور کرمنلز میں فرق ہونا چاہیے. اگر پارلیمنٹ میں آ کے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور وہ اپنے حلقے کی بات کریں, اکانومی پہ بات کریں, قانون سازی کی بات کریں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے اداروں کو گالیاں دیں اور ان الیکٹڈ خاتون کے بارے میں یا ان الیکٹڈ لوگ جو 12ویں کھلاڑی مولانا فضل الرحمان کے, وہاں پہ اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور آپ آ کے پارلیمنٹ میں جو ہے ان کے لیے آپ آ کے ان کو پروٹیکٹ کرے, تو پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ کرمنل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, قانون سازی کے لیے. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, چاہے اپوزیشن ہو چاہے ہم ہو. جو لوگ بھی الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے اوپر فرض ہوتا ہے 80-90 ہزار ووٹ لے کے کہ وہ اپنے حلقے کی بات کرے, قوانین کی بات کرے, نہ کہ کرمنل کو پروٹیکشن کے لیے پروٹیکشن آرڈر مانگے. ٹھیک ہو گیا زرتاج گل صاحبہ, گاٹ دی آنسر. لیکن میں انشاءاللہ فار انادر ڈے ول ڈو اے پراپر شو آن کلائمیٹ چینج ایز ویل, جو میری آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے آف دا ریکارڈ. اس کے اوپر ہم لوگوں نے کسی دن شو کرنا
کرنا ہے ڈی کے اندر. بٹ فار ناؤ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن مائی شو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اس سے پہلے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بلوچستان کی صورتحال پہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ابھی مجھے اختتام کی طرف جانا ہے, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, کشمیر میں جو ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے عالمی برادری اپنی آنکھیں کھولے کہ جو ڈوزیا میں بھارت کے خلاف irrefutable ایویڈنس ہے وہ دیکھے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لے. ادروائز یہ یونائٹڈ نیشنز اور اس طرح کی ساری آرگنائزیشنز یوز لیس ہو جاتی ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی یوز لیس ہو جاتی ہے اگر وہ دو نیوکلیئر ممالک کے بیچ میں کوئی ایک اس طرح کا فریق کو اس کو روکنے میں ناکام ہو جائے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.